अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये गैर मुक़ल्लिदों का एक वसवसा है जो आवाम में ये फैला रहे हैं कि औरतों और मर्दों की नमाज में क्या है कोई फ़र्क नहीं है। हालांकि ये भोले भाले आवाम को गलत बातें बताते हैं। वो ये कहते हैं कि जो मर्द और औरत अलग अलग नमाज़ पढ़ती हैं ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हालांकि उनका ये कहना बिल्कुल सरासर गलत और बेबुनियाद चीज़ है। उलमा और जमहूर का ये मज़हब है कि मर्द और औरत की नमाज क्या है ये बिल्कुल अलग अलग है, और जैसा कि इसका सबूत क्या है अहादीस वगैरह से मिलता है। मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ जिसकी वजह से आप ख़ुद समझ जाएंगे कि मर्द और औरत की नमाज में क्या फ़र्क है। सबसे पहले जो है तकबीर तहरीमा की बात। अब अहादीस मजमुउज़ ज़वाइद जिल्द 2 सफ़ा नंबर 103 में हज़रत वाइल बिन हजर रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए वाइल, जब तुम नमाज के लिए तकबीर तहरीमा करो तो अपने दोनों हाथ को अपने कानों तक उठाओ। वल मरातु तजअलु यदैहा हिज़ा सदियैहा, और औरत अपने हाथ को अपनी छाती तक उठाए। देखिए, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की तकबीर तहरीमा और मर्द की तकबीर तहरीमा को अलग अलग खुद साबित कर दिया। और जब साबित कर दिया तो इससे ये भी बात साबित आ गई कि औरत और मर्द की तकबीर तहरीमा क्या है, अलग अलग है। और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में भी ये हदीस मौजूद है सफ़ा नंबर 66 में, और उसमें ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत अता रदियल्लाहु ताला अन्हो भी यही फरमाते हैं कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की बात बता रहा हूँ, मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ की बात बता रहा हूँ, जिल्द 3 सफ़ा नंबर 137 की, कि हज़रत अता रदियल्लाहु ताला अन्हो भी यही फरमाते हैं कि चुनांचे इब्ने जुरैज रदियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि तकबीर के वक्त क्या औरत भी अपने हाथों से उस तरह करे जिस तरह के मर्द करते हैं? तो उन्होंने फरमाया नहीं, औरत मर्दों की तरह हाथ ना उठाए। फिर बहुत ही पस्त अंदाज में अपने हाथों से इशारा करके बताया और फरमाया कि औरत के लिए हाथ उठाने की कैफियत मर्द की तरह नहीं है। मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ जिल्द 3 सफ़ा नंबर 137। ये तो तकबीर की बात हुई। अब आइए नीयत की बात हुई कि नीयत के बाद हाथ कहाँ बांधना है। तो इस पर जमहूर का और अहादीस और आसार भी ये बात की इशारा करते हैं कि औरत के लिए पर्दा इस बात में है कि वो अपने सीने पर हाथ बांधे, जैसा कि मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ जिल्द 3 सफ़ा नंबर 137 में है। फरमाया गया मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ की बात कि हज़रत अता रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हाथों को जितना सुकड़ सकती हो उतना सुकड़ लो। यानी अब सुकड़ने की बात यह है कि हाथों को जब सुकड़ा जाएगा तो उसके हाथों को बांधना क्या है, सुकड़ने में यही होगा कि वो अपने हाथों को क्या है इस पर सीने पर बांधे, इसी में ज़्यादा सुकड़ने की बात है। तीसरी बात सजदे की कैफियत में फ़र्क। तो सुनन अबू दाऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम अबू दाऊद ने सुनन अबू दाऊद की सफ़ा नंबर 8 पर और सुनन बैहक़ी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 223 पर यह ज़िक्र फरमाया। ये हदीस हज़रत यज़ीद बिन अबी हबीब रदियल्लाहु ताला अन्हो से फरमाते हैं क्या कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो औरतों के पास से गुज़रे जो नमाज़ पढ़ रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सजदा करो तो अपने जिस्म को ज़मीन से मिला दो, इसलिए कि बेशक औरत इस बारे में मर्द की तरह नहीं होती, मर्द की तरह नहीं होती। एक और हदीस मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ जिल्द 3 सफ़ा नंबर 138 पे हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अली का इरशाद है कि औरत जब सजदा करे तो खूब सिमट कर करे और अपने रानों को अपने पेट से मिला ले। हालांकि मर्द के लिए हुक्म यह है कि अपने रानों को क्या है वो मर्द अपने पेट से नहीं मिलाएगा बल्कि वो जुदा रखेगा, और उसके बारे में बहुत सारी बातें जिक्र की गई है। और एक हदीस जिसको कि इब्ने अदी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत उमर से नक़ल किया गया है कि औरत जब सजदा करे तो अपने पेट को रानों से चिपका ले, ये बात भी है। और एक रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ जिल्द 3 सफ़ा नंबर 137 की हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु से है
کہ انہوں نے کہا کہ عورت جو ہے کہ اب سجدہ کرے تو جتنی سمٹ کر کرے ہو سکتا ہے اتنا سمٹ جائے۔ اور چیز ایک اور روایت ہے جس کو کہ مصنف ابن ابی شیبہ نے جلد 1 صفحہ نمبر 303 پہ ذکر فرمایا ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنے رانوں کو پیٹ کے ساتھ چپکا لے اور اپنے کمر کو نہ اونچا اٹھائے اور نہ ہی مردوں کی طرح اپنے ہاتھوں اور پیروں کے پھیلائے۔ تو اس میں تو ایک بات بالکل واضح طور پر بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں سجدے کا حکم کیا کیا گیا ہے، اور بہت ساری روایتیں ہیں سجدے کے حوالے سے، بس اتنی کافی ہے کہ مرد کیا ہے سجدہ کس طریقے سے کرے اور عورت کیا ہے سجدہ کس طریقے سے کرے۔ اب چوتھی بات ہے قاعدے میں بیٹھنے کی صورت کی کیفیت، کہ مرد اور عورت کی نماز میں یہ ہے کہ قاعدے میں مرد اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس پہ بیٹھے اور اپنا دایاں پاؤں کھڑا رکھے، جبکہ عورت کو اپنا دونوں پاؤں دایاں طرف نکال کر بائیں سورین پہ بیٹھنا چاہیے، جیسا کہ اس کی روایت ذکر کی ہے مسند امام اعظم صفحہ نمبر 93 میں، اور مسند امام اعظم کی ہے یہ حدیث کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت نماز کس طرح پڑھا کرتی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے عورت 4 زانو بیٹھتی تھی، پھر ان کو حکم دیا گیا کہ خوب سمٹ کر بیٹھا کریں۔ اس حدیث کی سند اس درجے کی ہے کہ جس کو محدثین کہتے ہیں یعنی حسن سند، سنہری سند جس کو کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور سنن بہقی جلد 2 صفحہ نمبر 223 کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھ کر اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پہ بیٹھا کرے، اور عورتوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ چوکری بیٹھے، یعنی ایک دم بالکل سمیٹ کر کے بیٹھے۔ اور اسی طریقے کی حدیث جو ہے سنن بہقی جلد 2 صفحہ نمبر 223 میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 303 میں موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 303 کی ایک اور حدیث ہے دوسری سند سے، اور اسی مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 303 میں ایک اور ایسی ہی سیم حدیث ہے دوسری سند سے۔ تو لہٰذا ایک چیز یہ ذہن میں رکھا کہ عورت کا بیٹھنا اور مرد کا بیٹھنا یہ بالکل الگ الگ ہے۔ اب 5ویں چیز ہے کہ سر ڈھانپنے میں بھی فرق ہے، کہ مرد ننگا سر نماز پڑھے تو ہو جاتی ہے، اگرچہ بلا وجہ ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن عورت کا پورا سر نہیں بلکہ اگر صرف چوتھائی سر بھی کھلا رہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یعنی عورت کے لیے سر ڈھانپنا کتنا ضروری ہے۔ اب آئیے مصنف ابن عبد الرزاق جلد 3 صفحہ نمبر 103، سنن بہقی جلد 2 صفحہ نمبر 223، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ بالغہ عورت کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی جو بالغہ عورت ہوتی ہے اس کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں کرتی، یعنی صحیح نہیں ہوتی ہے کہ جب تک کہ وہ اپنے سر کو کھلا رکھے۔ اب اس سے بھی تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عورت اگر سر کھلا رکھ کر نماز پڑھ رہی ہے تو نماز قبول نہیں ہوگی، مرد اگر کھلا رکھ کر کے پڑھ رہا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، اگرچہ اس کا ایسا کرنا بہتر نہیں ہے۔ باجماعت نماز کی افضلیت میں فرق ہے کہ مردوں کے لیے تو افضل ہے کہ ضروری یہ ہے کہ وہ فرض نماز باجماعت ادا کرے، جبکہ عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ بلا جماعت ادا کر لے۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ گھر میں وہ عورت نماز پڑھ سکتی ہے، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے محدثین وغیرہ کے حوالے سے۔ بخاری شریف کی حدیث بھی موجود ہے کہ عورتوں کے لیے افضل ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کرے، وہ مسجد میں ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اگر عورت امامت عورتوں کی کرے تو اس کے قیام میں فرق ہے،
یعنی قیام میں یہ فرق ہے کہ اگر مرد امام ہو تو صف میں آگے نکل کر کھڑا ہوتا ہے، جبکہ عورت امام ہو تو صف میں اندر ہی کھڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ فرض ہو، نماز ہو، نوافل عورت کو درمیانے صف میں کھڑی ہونا چاہیے، مرد امام بنا تو قیام کے بارے میں بھی فرق یہی ہے۔ تو لہٰذا ان سب چیزوں سے قیام میں فرق ہے، اور اس کی بھی احادیث آپ دیکھ سکتے ہیں سنن بہقی جلد 3 کی۔ اور عورتوں کے لیے بہترین مسجد کیا ہے؟ اس کا گھر ہے، لیکن مردوں کے لیے فرض نماز مسجد میں پڑھنا واجب ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ نمبر 84 پہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو، لیکن ان کے لیے زیادہ بہتر ان کے گھر ہیں۔ یہ بات بالکل ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس کے بعد ایک طبرانی نے الجامع الکبیر میں ذکر کیا ہے کہ ما صلیت امرات من صلاۃ احب الی اللہ من اشد مکان فی بیتہا ظلمۃ، یعنی ایک اندھے گھر کے سب سے آخری حصے میں نماز پڑھنا عورتوں کے لیے بالکل زیادہ بہتر ہے۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ صفوں کی کیا ہے جو ہوتی ہے فرق ہے اس میں بھی کھڑے ہونے میں، کہ عورتیں کیسے کھڑے ہو، اس میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ عورتوں کے لیے کیا ہے، مرد کے لیے، عورتوں کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں یہ ہے کہ حضرت امام مسلم نے صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 180 پہ ذکر فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تسبیح یعنی سبحان اللہ مردوں کے لیے ہے اور تصفیق عورتوں کے لیے ہے، یعنی ایک دم آہستہ آواز نکالنا۔ اذان و اقامت میں بھی ممانعت میں فرق ہے کہ ایک فرق مرد اور عورت کی نماز میں یہ بھی ہے کہ مرد کے لیے تو اذان و اقامت سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے، مسنون ہے، اور عورتوں کے لیے اذان اور اقامت مسنون ہی نہیں، چاہے تو وہ دے چاہے تو وہ نہ دے، جیسا کہ بہقی شریف جلد 1 صفحہ نمبر 408 پہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے صحیح سند کے ساتھ نقل ہے کہ عورت پہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ تو اس میں بھی فرق واضح ہو گیا۔ فرائض جمعہ میں فرق ہے کہ عورتوں پر جمعہ فرض ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی کیفیات اور ان کے طریقے میں جو علماء جمہور نے اور خود ان کے محدثین نے، پہلے کے جو اہل حدیث کے محدثین ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، اور یہ جس حدیث کو، یہ بخاری شریف کی جس حدیث کو پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو ان کو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان سے بڑے بڑے محدثین جو کہ بخاری شریف کی شرح لکھ چکے ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی ہو، علامہ ابن بطال ہو، امام یہ علامہ ابن حجر وغیرہ وغیرہ ہم اور دیگر محدثین نے جو اس حدیث کی شرح لکھا ہے، انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ مرد اور عورت کی نماز ایک ہی ہے؟ انہوں نے خود کہا کہ مرد کی الگ نماز ہے، عورت کی الگ نماز ہے۔ تو یہ لوگ صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حدیث کو صحیح طریقے سے جانتے نہیں ہیں۔ جمہور کا یہ بالکل بال اتفاق فیصلہ ہے کہ عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں قدر فرق ہے، جس کو کہ میں نے آپ کو احادیث کے ذریعے واضح کیا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہماری ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔